अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हॉरर स्टोरीज़ को सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम हॉरर स्टोरीज़ की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। रात के 2:30 बजे का वक्त था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सड़क के पास एक फैक्ट्री में आने वाला धुआं रोशनियों में खौफनाक हद तक खूबसूरत नजर आ रहा था। मैं सड़क के बीच में था। मुझे अम्मी की बात याद आ गई कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कोई मसला ज़रूर होता है। मैं इसी रास्ते की तरफ चल दिया जहाँ बिल्ली गई थी। ये सड़क पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा सुनसान हो गई। मुझे ऐसी सुनसान जगहों से शुरू से एक अजीब किस्म की वहशत थी। चलते चलते आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक मुझे वो बिल्ली कहीं नज़र नहीं आई। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र सड़क के किनारे पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ कुछ है। मैंने अपना चश्मा ठीक करते हुए गौर से देखा तो वहाँ एक बच्चा था जो बैठा हुआ था। मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो रात के 3:30 बज चुके थे। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये बच्चा यहाँ आखिर इस वक्त कर क्या रहा है। ज़रूर बच्चा मुसीबत में होगा या रास्ता भटक कर यहाँ आ गया होगा। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर मैं इस बच्चे के पास चल पड़ा। बेटा, इस वक्त यहाँ आप अकेले क्या कर रहे हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने इस बच्चे से पूछा। इस बच्चे ने जैसे ही मुझे मुड़कर पीछे देखा तो मैं एक झटके से नींद से उठ बैठा। सर्दियों के अंदर भी मैं मुकम्मल तौर पर पसीने में भीग गया था। लंबे लंबे सांस लेते हुए मैंने चेहरे से पसीना साफ करते हुए बेड के करीब पड़े मेज़ पर से पानी उठाया और पी गया। लैम्प की रोशनी में घड़ी पर वक्त देखा तो 3:30 बज रहे थे। आखिर हमेशा मुझे ही क्यों ऐसे अजीब व गरीब डरावने ख्वाब आते हैं। और फिर वो ख्वाब दोबारा मेरे जहन में चलना शुरू हो गया। उस बच्चे ने जब पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा तो उसका मुंह खून से भरा हुआ था और उसके हाथ में वही काली बिल्ली थी जिसे वो आधा खा चुका था। आंटी, ये बिल्ली मुझे बहुत तंग करती थी, उस बच्चे ने ये कहा और उठकर मेरे पास आने लगा कि शुक्र है मेरी आंख खुल गई। उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई। सारी रात अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात में गुजरी। सुबह के 8 बजे मैं नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस की तरफ चल पड़ा। सारा रास्ता मैं कल रात वाले ख्वाब के बारे में ही सोचता रहा। मैंने फैसला किया कि मुझे इस हवाले से किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। ऑफिस पहुंचते ही मैंने खुद को मसरूफ़ रखने के लिए गुज़श्ता 1 हफ्तों से पेंडिंग पड़ी तमाम फाइल्स मंगवा ली और फिर मैं गौर से एक फ़ाइल पढ़ रहा था। जब मेरी असिस्टेंट औलिया इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल हुई, मैम, ये मज़ीद कुछ फाइल्स हैं जो आपने मंगवाई थी। चले ठीक है, आप इन्हें टेबल पर रख दें, मैं देख लूँगी। आलिया की तरफ देखे बगैर मैंने फ़ाइल का सफ़ा पढ़ते हुए जवाब दिया, आलिया, ये फाइल्स टेबल पर रख दे। आलिया बोली, ओके मैम। कुछ याद आने पर मैंने आलिया को बुलाया तो मेरी नज़र उसके पास खड़े बच्चे पर पड़ी, जो वही बच्चा था जिसे कल रात मैंने ख्वाब में देखा था। मैं शदीद खौफ के आलम में उस बच्चे को देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देखकर हंस रहा हो। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, आलिया बोल पड़ी, मैम, ये मेरा भतीजा मानी है। इसके पेरेंट्स की 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो ये मेरे ही साथ रहता है। हो सकता है ये मेरा वहम हो या मुसलसल उस ख्वाब के बारे में सोचने की वजह से मुझे ये बच्चा उस ख्वाब वाले बच्चे जैसा लग रहा हो। ये सोचते हुए मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए ख़ुद को नॉर्मल कर लिया। मैम, आपने कुछ कहना था? आलिया ने मुझसे पूछा। तो मैंने आलिया को कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछना, आप जा सकती हैं। मैं मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो चुका था। उनके जाते ही मैंने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दी। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? ये बच्चा क्यों उस ख्वाब वाले बच्चे जैसा लग रहा था? मैंने खुद से बातें करना शुरू कर दी। हो सकता है मुझे वहम की बीमारी लग गई। नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि वो ख्वाब वाला बच्चा बिल्कुल ऐसा ही था। मेरे ऑफिस का दरवाज़ा खुला और एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और कहा, आपका खाना मैंने लगा दिया है। तो मैंने मुलाजिम से कहा, नहीं, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मुझे बस 1 कप कॉफ़ी का ला दो। उसके बाद मुझसे कोशिश के बावजूद ऑफिस का काम नहीं हुआ और शाम तक मैंने 4 कप कॉफ़ी के पी लिए। 5 बजे घर जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला तो आलिया के साथ वही बच्चा बैठा हुआ था और मैंने उनसे कहा, मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आऊँगा,
آپ تمام فائل شاکر کے ہاتھوں میرے فلیٹ پر بھجوا دیجیے گا۔ میں نے اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے عالیہ سے کہا۔ او ہو مانی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ بچے نے ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اچانک اس کی گردن توڑ ڈالی۔ پھپھو، یہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا، اس بچے نے میری طرف دیکھتے ہوئے عالیہ کو جواب دیا، اور میں ڈرتے ڈرتے جلدی سے وہاں سے چل پڑا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ضرور اس بچے کا میرے خواب سے کوئی تو تعلق ہے، ورنہ ویسی شکل، وہی جملہ۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، کچھ مسئلہ تو ضرور ہے۔ میں نے لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں سوچا اور گھر جانے کی بجائے سیدھا ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا اور اسے تمام واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ سنایا۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ کام کی زیادتی، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا کھانا وقت پر نہ کھانے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، اور آپ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں کچھ دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے میری باتیں سننے کے بعد کہا اور دوائیاں لکھ دی۔ میں دوائیاں لے کر واپس آ گیا اور اچھے سے کھانا کھانے کے بعد دوائیاں کھا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جلدی سو گیا۔ آج معمول سے ہٹ کر مجھے لیٹتے ہی فوراً نیند آ گئی، ورنہ تو آرام سے 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ میں بہت گہری نیند میں تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ شور ہو رہا ہے۔ میں گہری نیند سے اس وقت یکدم چھلانگ لگا کر اٹھ بیٹھا جب میرے کانوں میں زبردست قسم کا شور سنائی دیا۔ ابھی میں ویسے ہی نیند کی حالت میں تھا کہ میرے فلیٹ کا دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے لیمپ جلائی اور گھڑی پر وقت دیکھا تو خوف کی ایک لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ گھڑی پر 3:30 بج رہے تھے۔ مجھے فوراً میرا خواب یاد آ گیا۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر مزید شدت سے بجنا شروع ہو گیا۔ نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی مسئلہ ہے، میں نے دل میں پھر سوچا۔ لیکن ڈاکٹر نے تو مکمل تسلی دی تھی کہ یہ صرف روٹین کی گڑبڑی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر کی بات پر تسلی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ کھولنے باہر چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو باہر عالیہ اور وہی بچہ مانی کھڑے ہوئے تھے، جنہیں یوں رات کے اس پہر اپنے فلیٹ پر دیکھ کر مجھے زبردست قسم کی حیرت ہوئی۔ مانی کے ہاتھ میں وہی کھلونا تھا جس کا سر اس نے شام کے وقت دفتر میں توڑ دیا تھا، لیکن اب وہ کھلونا بالکل ٹھیک تھا، سر بھی لگا ہوا تھا۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بار بار بجلی چمک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ میم، ہم بہت مجبوری میں آپ کے در پر آئے ہیں، پلیز ہماری مدد کریں، ہمیں آپ کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں ہے، عالیہ نے روتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ اچھا، آپ اندر آئیں، پہلے ہی بارش کی وجہ سے بہت بھیگ چکی ہیں۔ میں نے انہیں اندر بٹھایا اور ان کے لیے ٹاول لینے چلا گیا کہ سردی کی وجہ سے بیمار نہ ہو جائیں۔ ٹاول دینے کے تھوڑی دیر بعد میری نظر مانی پر پڑی تو وہ مسلسل میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ سے عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، یہ کہہ کر میں کھڑا ہوا تو میری نظر اچانک عالیہ کی ٹانگوں پر پڑی تو میرے اپنی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں گرتے گرتے بچا۔ عالیہ کی ٹانگیں بالکل الٹی اور خوفناک تھیں، جیسے چڑیلوں کی ہوتی ہیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنے ڈر کو قابو پاتے ہوئے کچن کے بہانے اپنے کمرے میں گیا اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ موبائل اٹھا کر پولیس کا نمبر ملایا۔ تیسری گھنٹی پر ہی میری کال اٹینڈ کی گئی اور میں نے تیزی سے چلتے چلتے اپنی دھڑکنوں کو قابو پایا اور بڑی مشکل سے آواز نکال کر کہا، میرے گھر میں کوئی عجیب و غریب قسم کی مخلوق آ چکی ہے جس کی ٹانگیں الٹی اور خوفناک ہیں۔ میں نے اپنی بات مکمل کر لی تو آگے سے جواب سن کر موبائل میرے ہاتھوں سے نیچے جا گرا اور پتہ چلا کہ فون پر کسی اور کی آواز ہونے کے بجائے یہ تو عالیہ کی آواز تھی، جو کہہ رہی تھی، میں چڑیل ہوں میم۔ اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالکل پیچھے ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے وہی خواب والا بچہ مانی کھڑا تھا۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اسی کالی بلی کا باقی آدھا حصہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ آنٹی، یہ مجھے تنگ کر رہا تھا۔ مانی نے وہی خواب والا جملہ دوبارہ دہرایا۔ خون اس بچے کے منہ سے بہہ رہا تھا اور اب اس نے دوبارہ اس کالی بلی کے بچے ہوئے حصے کو اطمینان سے کھانا شروع کر دیا اور کھاتے کھاتے اچانک بلی کو میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، آپ بھی کھائیں، بہت مزے کا گوشت ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے اس بچے کا اگلا شکار میں ہوں۔ اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے نیچے اتر کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ میری ٹانگ کسی چیز سے ٹکرائی اور میں منہ کے بل گر گیا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھا
تو سامنے دیکھ کر خوف کے مارے میری آواز تک نہ نکلی۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرا گلا دبا دیا ہو۔ بیڈ کے نیچے سے عالیہ دونوں ہاتھوں کے سہارے رینگتے ہوئے بہت آہستہ آہستہ باہر نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن بہت بڑے تھے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تو اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے آہستہ آہستہ میری روح مجھے شدید تکلیف دیتے ہوئے نکل رہی ہے، اور میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ بول پایا۔ ڈر تھا کہ اگلے چند لمحوں میں میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ مانی کی طرف نظر گئی تو وہ ویسے ہی بلی کو کھاتے ہوئے منہ سے خون بہا رہا تھا اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میم، آپ ہم سے ڈر رہی ہیں، عالیہ نے میرے قریب آتے ہوئے کہا۔ اب کی بار عالیہ کی آواز میں وہ نزاکت نہیں جو تھوڑی دیر پہلے عالیہ والی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے عالیہ کے اندر کوئی بہت خطرناک اور ڈرونی مخلوق آ چکی تھی، جس کی آواز بھی ویسے ہی خوفناک۔ عالیہ کا چہرہ اب کسی 100 سالہ بوڑھی عورت کی طرح دکھ رہا تھا۔ بڑی بڑی سرخ رنگ کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی جس سے خون بہہ رہا تھا، اور ٹانگیں بہت بڑی اور الٹی تھی جو آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہی تھی۔ عالیہ کے ساتھ اب مانی بھی اپنے منہ سے خون بہاتا ہوا بالکل میرے سر پر پہنچ چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ بس میری یہ آخری سانسیں چل رہی ہیں، میری آنکھیں بند ہونے والی ہیں۔ میری آنکھیں بند ہونے ہی والی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ زوردار جھٹکے سے کھل پڑا۔ یہ میری ہمسائی عائشہ تھی، جسے دیکھتے ہی میرے اندر ایک مقناطیسی قوت پیدا ہوئی اور میں اٹھ کر اس کے پیچھے چھپ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ خدا کے لیے عائشہ، مجھے اس سے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے بچا لو۔ کن سے بچا لوں تمہیں؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ عائشہ نے مجھ سے پوچھا۔ اتنے خوفناک مسئلے میں عائشہ کا اس قدر مطمئن ہونا میری سمجھ سے باہر تھا کہ اسے ڈر کیوں نہیں لگ رہا۔ میں نے کمرے کی طرف دیکھا تو میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں بھاگ کر بیڈ کی طرف گیا۔ یہاں وہ موجود تھے۔ میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں وہ چڑیل اور بچہ ابھی بھی یہاں موجود تھا۔ میں نے چلاتے ہوئے عائشہ کو بتایا، جو مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر شدید پاگل ہو گئی۔ اسی وقت میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے بیڈ پر گر پڑا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کسی ہسپتال کے کمرے میں تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن مجھے اپنا سر بہت بھاری بھاری محسوس ہوا۔ میں نے سر پر ہاتھ لگایا تو پٹی لگی ہوئی تھی اور ہاتھوں میں برنولا جس میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ جی، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا؟ مجھے کیا ہوا تھا؟ اور یہ سر پر پٹی کیسی ہے؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ آپ کو آپ کی دوست عائشہ یہاں پر لائی ہے۔ آج یہاں تیسرا دن ہے آپ کو داخل ہوئے۔ کیا 3 دن؟ یعنی میں 3 دن سے بے ہوش تھا؟ میں نے حیرانگی کے عالم میں ڈاکٹر سے پوچھا۔ شاید آپ رات کے کسی پہر نیند کی حالت میں یا کسی بھی طرح اپنے بیڈ سے نیچے گر گئے تھے، جس سے آپ کو سر پر تھوڑی سی چوٹ آ گئی تھی۔ اصل میں انسان کے ساتھ ایسا تب ہوتا ہے جب وہ شدید ڈرا ہوا ہو یا کسی پریشانی کا شکار ہو۔ آپ کو سکون کی بہت سخت ضرورت ہے، ڈاکٹر نے مجھے کہا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں ڈاکٹر کو اصل مسئلے کا بتاؤں گا تو اس نے مجھ پر یقین نہیں کرنا۔ اب آپ آرام کریں، میں رات کو دوبارہ چکر لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا۔ کیا واقعی یہ سب کچھ میرا وہم ہے؟ کیا میں واقعی شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہوں؟ یا میں پاگل؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں پاگل نہیں ہوں۔ ایک دفعہ پھر میرے ذہن کو وسوسوں نے جکڑ لیا اور مجھے پتہ تک نہیں چلا کہ کب دروازہ کھلا اور ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ اب کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ نرس نے ڈرپ چیک کرتے ہوئے کہا اور انجیکشن اٹھا کر قریب پڑے میز کی طرف منہ کر کے بھرنے لگی۔ اپنے خیالوں میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یکدم میری نظر نرس کے پیروں پر پڑی تو میرا دل دہل گیا۔ اس کی ٹانگیں الٹی اور شدید خوفناک تھی۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ بچ جائیں گے؟ وہی ڈراؤنی اور دہشت ناک آواز آئی۔ نرس نے سیدھے ہو کر میری طرف دیکھا تو سامنے عائشہ اپنی اسی خوفناک شکل میں کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا خون آلود خنجر تھا۔ عالیہ مسکراتے ہوئے میرے جانب بڑھنے لگی۔ اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو مجھے اس چڑیل کا مقابلہ کرنا ہوگا، میں نے پہلی دفعہ ہمت کرتے ہوئے سوچا، اور اسی وقت عالیہ نے خنجر لے کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے خود کو بچاتے ہوئے بہت تیزی سے بیڈ سے اسے نیچے گرایا۔ پرنولا میرے ہاتھ سے نکل پڑا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ میں نے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر جلدی اٹھ کر قریب میز پر پڑی کینچی اٹھائی
اور اس سے pہلے کہ وہ چڑیل مجھ پر دوبارہ حملہ کرتی، میں نے بہت بھرتی کے ساتھ اس پر پوری قوت سے حملہ کیا۔ کینچی اس کی گردن پر لگی جہاں سے خون تیزی سے بہنا شروع ہو گیا۔ چڑیل اب نیچے فرش پر پڑی تھی۔ اچانک اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر داخل ہو گیا۔ میں نے ایک نظر ڈاکٹر کو دیکھا اور پھر دوبارہ چڑیل کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ وہاں اب چڑیل کی نہیں بلکہ اس نرس کی خون سے لت پت لاش پڑی تھی۔ خون سے بھری کینچی میرے ہاتھ میں تھی۔ ڈاکٹر، میں نے اسے نہیں مارا، یہ چڑیل تھی، نرس نہیں تھی، مجھے مارنے آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی اسے وضاحت دی جو یقیناً بے سود تھی۔ ڈاکٹر نے سیکورٹی گارڈ کو بلا لیا، جنہوں نے مجھے پاگل سمجھتے ہوئے پکڑ کر قابو میں کر لیا، اور ڈاکٹر نے جلدی مجھے انجیکشن لگا دیا، جس کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو پہلے کی بجائے کسی اور کمرے میں پایا۔ ابھی تک میں گونگی کے عالم میں تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے ہلا نہ گیا۔ میں نے سمجھا شاید کمزوری کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب میں نے غور کیا تو میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں اسٹریچر کے دونوں اطراف سے بہت مضبوطی کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اسی ڈاکٹر کے ساتھ چند پولیس کے اہلکار بھی اندر داخل ہوئے۔ آفیسر، میں نے اس نرس کو نہیں مارا۔ آپ شاید مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ نرس نہیں تھی بلکہ چڑیل تھی جو مجھے مارنا چاہتی تھی۔ وہ میرے آفس میں بھی کام کرتی ہے۔ آپ میرے آفس سے عالیہ نام کی لڑکی کو گرفتار کروائیں، آپ کو سب کچھ پتہ لگ جائے گا۔ میں نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پولیس والے کو ساری تفصیل بتائی، لیکن اس کے باوجود میری ہڑہڑاہٹ واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک پولیس والا مجھ سے مختلف قسم کے سوالات کرتا رہا اور اس کے بعد چلا گیا۔ میں نے تھوڑی ہمت کی کہ اب عالیہ کے گرفتار ہوتے ہی ساری گتھی سلجھ جائے گی اور مجھے اس ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی اذیت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد پولیس آفیسر دوبارہ آیا۔ تو عالیہ کتنے عرصے سے آپ کے دفتر میں کام کر رہی تھی؟ پولیس آفیسر نے پوچھا۔ تقریباً 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا اسے میرے دفتر میں کام کرتے ہوئے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کو ساری تفصیل بتائی تھی، آپ دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور عالیہ کہاں ہے؟ میں نے پریشانی کے عالم میں پولیس آفیسر سے پوچھا۔ آپ خود پاگل ہیں یا ہمیں پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آفیسر مجھ پر چلایا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں بہت خرتنگی تھی۔ کیا مطلب آپ کا آفیسر؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دفتر میں عالیہ نام کی کوئی بھی لڑکی کام نہیں کرتی، اور آپ کے پرنسپل کی سیٹ بھی پچھلے مہینے سے خالی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کے آفس کے اسٹاف کے مطابق آپ پچھلی کئی عرصے سے بہت عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اپنے دفتر کے کمرے میں خود سے باتیں کرتے ہوئے پائی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کے ٹیبل پر روزانہ خود سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے دفتر اور گھر میں نشے کی گولیاں بھی پائی گئی ہیں۔ میں منہ کھولے بغیر پولیس آفیسر کی باتیں سن رہا تھا، اور میرے ذہن کے کسی کونے میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ پولیس والا مجھ سے کوئی گھناؤنا قسم کا مذاق کر رہا ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اس وقت کی مجھے CCTV ویڈیو دکھائی گئی تو وہ دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی اور جھٹکا لگا، لیکن اس ویڈیو میں کہیں بھی عالیہ نام کی لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے بعد اگلے کئی منٹ تک پولیس والا مجھ سے پتہ نہیں کیا کچھ پوچھتا رہا، لیکن میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ مجھے پولیس والے کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلاہٹ کا شکار ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ آج آپ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، ڈاکٹر نے میرے رپورٹس چیک کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ میں نے ایسے کچھ کیس پہلے بھی دیکھے ہیں۔ میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورے دے رہا ہوں کہ عدالت میں آپ کو وکیل جو بھی کہے اور آپ سے پوچھے، آپ نے یہی جواب دینے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے مکمل تفصیل سے ساری صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ سمجھایا۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں عدالت میں قبول کروں کہ میں پاگل ہوں؟ میں نے لاچارگی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ درج ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو آپ کو 25 یا 30 سال کی قید ہوگی، لیکن اس طریقے سے آپ کو عدالت کسی پاگل خانے میں بھیج دے گی جہاں پر کم از کم آپ جیل سے 1000 گنا بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن ڈاکٹر، میں پاگل ہرگز نہیں ہوں۔ یہ سب کچھ مجھے نظر آ رہا ہے۔ مجھے ایسے ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں، مجھے عجیب چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، آپ کی عدالت جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ چند پولیس کے اہلکار کمرے میں داخل ہوئے۔ اسٹریچر سے بندھے ہوئے میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کھولے گئے۔ ہتھکڑیاں لگا کر مجھے ہسپتال کے کمرے سے باہر پولیس کی گاڑی تک لایا گیا۔
عدالت پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد میرے کیس کی کارروائی شروع ہوئی۔ تمام جوابات میں نے اپنے وکیل کے کہنے کے مطابق دی ہے۔ تقریباً 1.5 مہینے تک میرا کیس ایسے ہی چلتا رہا اور بالآخر نفسیاتی مریض تصور کرتے ہوئے عدالت نے مجھے ایک پاگل خانے میں داخل کرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہاں پر جلد ہی میں نے خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا۔ اسی ڈاکٹر کو میں نے اپنی ذاتی ڈاکٹر بنا لیا جو ہر ہفتے مجھے باقاعدگی سے چیک کرنے آتا تھا۔ اس کے مستقل علاج سے میری طبیعت اب پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو چکی تھی۔ اب مجھے ڈراؤنے خواب بھی آنا بالکل کم ہو گئے تھے۔ میری روٹین بہت بہتر ہو گئی تھی، کھانا پینا وقت پر تھا اور چند اپنے جیسے سمجھدار قسم کے پاگلوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی جو پاگل تو نہیں تھے لیکن حالات کی وجہ سے اور لوگوں کی خود غرضیوں کی وجہ سے اس وقت پاگل خانے میں موجود تھے۔ وقت اس طرح گزر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ 5 سال گزر گئے اور میرے علاج کے فقط 2 ہفتے رہ گئے۔ عدالت پہلے ہی میرے قتل کو میرے پاگل پن کی وجہ قرار دے کر مجھے علاج مکمل ہونے کے بعد رہا کرنے کے احکامات جاری کر چکی تھی۔ اس 5 سال کی عرصے کے دوران میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا تھا۔ اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر اپنے جیسے لوگوں کو ایسی مشکلات سے بچانے کے لیے میں نے ایک کتاب بھی مکمل کر لی تھی جسے اپنے رہا ہونے کے ساتھ ہی شائع کروانا تھا۔ اگر آج میں زندہ تھا تو اس کا سارا سہرا ڈاکٹر جمال کو جاتا تھا جس کی حوصلہ افزائی اور مسلسل رہنمائی کی بدولت میں نے یہ کڑوا وقت بہت صبر کے ساتھ گزارا۔ آپ باہر جاتے ہی ہمیں بھول جاؤ گے نا؟ میرے دوستوں نے مجھ سے الوداع ملاقات کرتے ہوئے کہا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ہسپتال سے نکلتے ہی میں ان تمام لوگوں کے حق کے لیے لڑوں گا۔ ہسپتال کے پورے اسٹاف سے ملنے کے بعد میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر میں نے ایک دفعہ پھر تمام لوگوں کو پیچھے مڑ کر دیکھا اور جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں جلدی سیڑھیوں کی طرف مڑا تو مجھے سامنے کے لگے شیشے میں باہر کی طرف عجیب سے چہرے نظر آئے۔ میں نے دوبارہ مڑ کر شیشے کی طرف دیکھا۔ میں 4تھی منزل پر موجود تھا لیکن اس کے باوجود باہر کھڑے چہرے پہچاننے میں مجھے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ یکدم میرے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ باہر عالیہ اور اس کا وہی بھتیجا مانی کھڑے تھے۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے جیسے میرا انتظار کر رہے ہوں۔ انہیں دیکھتے ہی میرے سامنے میری زندگی کے پچھلے 5 سال کی بربادی کے سارے مناظر چلنا شروع ہو گئے۔ مجھے میری خوشیوں سے بھرپور زندگی سے عذابوں کے دلدل میں دھکیلنے والی مجمع میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مجھے یوں اچانک بھاگتے ہوئے دیکھ کر ہسپتال کا عملہ بھی حیران ہو کر میرے پیچھے آنے لگا۔ عالیہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ میں بہت تیزی سے نیچے کی جانب بھاگ رہا تھا اور میں بہت بری طرح پھسلتے ہوئے سیڑھیوں کے سامنے لگے شیشے کو توڑتے ہوئے نیچے جا گرا۔ میں صحیح سلامت کھڑا ہو گیا تھا لیکن نیچے زیر تعمیر عمارت کی بنیادوں پر پڑے سریوں کے اندر ایک لاش دھسی پڑی تھی۔ یہ لاش میری ہی پڑی ہوئی تھی اور زندگی سے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر کے میری روح پاس ہو چکی تھی جس کے اندر اب انسانیت نہیں تھی۔ وقت و جگہ کی قید سے آزاد ہو کر اب میری بھٹکتی ہوئی روح کا مقصد صرف اور صرف بربادی تھا۔ اب میں ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں۔ جب آپ میری زندگی کا اذیتوں بھرا واقعہ پڑھ رہے ہوں گے میں اس وقت آپ ہی کے پاس آپ کے ارد گرد کہیں پر موجود ہوں گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔